सरी ने शोएब और सैफ के हवाले से मोहम्मद और तलहा का ये बयान नकल किया है कि हज़रत अली ने शाम के वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को हज़रत ज़ुबैर और हज़रत तलहा के पास रवाना फरमाया। इधर तलहा और ज़ुबैर ने मोहम्मद बिन तलहा को गुफ्तगू के लिए हज़रत अली के पास भेजा। इन दोनों कासदों ने दोनों लश्करों में पहुंचकर सुलह की गुफ्तगू की और तमाम शराइत सुलह आपस में तय पा गईं। ये वाक़या जमादियुल आखिर में पेश आया। जब शाम हुई तो हज़रत तलहा और ज़ुबैर ने अपने लश्कर के सरदारों के पास कहला भेजा कि हमारा मकसद कातलीन उस्मान से कसास लेना था, तो वो मामलात तय पा गए हैं और बाहम सुलह हो गई है। यही हुक्म हज़रत अली ने अपने सरदारान लश्कर के पास कहला भेजा। लोगों ने ऐलान सुलह की वजह से नहायत बेफिक्री के साथ रात गुजारी, हत्ता कि जब से ये इख्तलाफात रूनुमा हुए थे इस वक्त से लेकर आज तक इत्मीनान की कोई ऐसी रात न गुजरी थी। वो लोग जिन्होंने हज़रत उस्मान को शहीद किया और उनके कत्ल में शरीक कार थे पूरी रात जागते रहे। अब सब में मुसलसल मशवरा जारी था, हत्ता कि इन सब ने यह फ़ैसला किया कि खामोशी के साथ जंग छेड़ देनी चाहिए। इनके ये तमाम मशवरे इंतहाई पोशीदा तौर पर तय पाए थे, क्योंकि इन लोगों को ये खौफ था कि सुलह से इन्हें नुकसान पहुँचेगा। ये शयातीन सुबह मुँह अंधेरे लश्कर से निकले और उनकी आमद की खबर उनके पड़ोसियों तक को न हुई। ये तारीकी ही में फ़ैसला करके बाहर आए थे। इन कातलीन में से मज़र कबीला की तरफ गए और रबिया के आदमीर कबीला रबिया की जानिब और यमनी अहले यमन की जानिब बढ़े और इन पर हमला कर दिया। इस पर एक शोर बपा हो गया और अहले बसरा और दीगर कबाइल ने अपने अपने हामियों को पुकारना शुरू किया। हज़रत तलहा और ज़ुबैर मिज़री सरदार के साथ मालूमात के लिए बाहर निकले। इन दोनों ने मेमना की जानिब जो कबीला रबिया पर मुश्तमिल था अब्दुर्रहमान बिन हारिस बिन हशाम को मालूमात के लिए रवाना किया और मैसरा की तरफ अब्दुर्रहमान बिन अताब बिन असैद को भेजा। दोनों खुद कल्ब लश्कर में ठहर गए। लोगों से मालूम किया तो उन्होंने बताया कि अहले कूफा ने रात को हमला कर दिया है। हज़रत तलहा और ज़ुबैर, हम तो पहले ही ये समझते थे कि अली इस वक्त तक बाज ना आएंगे जब तक कि लोगों का खून न बहा ले और इस तरह एक हराम को हलाल न बना ले। इसके बाद ये दोनों अहले बसरा को वापस लेकर लौटे। इनकी सफ़ बंदी की, हत्ता कि पूरा लश्कर महाज पर सफ़ें दुरुस्त करके खड़ा हो गया। जब हज़रत अली और अहले कूफ़ा के कानों में ये शोर पहुंचा और अहले कूफ़ा ने हज़रत अली के पास एक आदमी इसलिए छोड़ रखा था कि अगर कोई हमला हो तो वो उन्हें इतलाह दे सके। जब ये शोर मचा तो उस शख्स ने बताया कि वैसे तो रात खैरियत से गुजरी, लेकिन अभी कुछ देर पहले कुछ आदमी इधर बढ़े, हमने इन्हें वापस कर दिया। जब हट गए तो हमने देखा कि वो एक शख्स के पास जमा है। हम इनकी तरफ बढ़े, लेकिन इतने में जंग छेड़ दी गई। ये हालात देखकर हज़रत अली ने मेमना और मैसरा के रऊसा को हुक्म दिया कि तुम लोग अपने अपने मुकाम पर जाओ। और ये बात तो मैं पहले ही से जानता था कि तलहा और ज़ुबैर इस वक्त तक हरगिज़ न बाज आएंगे जब तक कि लोगों का खून न बहा ले और इस तरह एक हराम काम को हलाल न करने। मैं ये खूब जानता था कि ये दोनों हरगिज़ भी मेरी इताअत न करेंगे। सबाई मुसलसल जंग भड़का रहे थे। हज़रत अली ने लोगों से चिल्ला कर फरमाया, तुम लोग अपने हाथ रोक लो और घबराने की कोई बात नहीं। हज़रत अली और उनके साथियों की राय ये थी कि इस वक्त तक जंग न की जाए जब तक कि दूसरे फरीक पर हुज्जत कायम न कर दी जाए। ये लोग ना तो भागने वाले को कत्ल कर रहे थे और ना ज़ख्मी पर हाथ उठा रहे थे और दोनों लश्कर इसी पर अमल पहरा थे और दोनों यही ऐलान कर रहे थे। सरी ने शोएब और सैफ के हवाले से मोहम्मद और तलहा और अबू अमर का ये बयान नकल किया है कि काब बिन सौर हज़रत आयशा के पास पहुंचे और उनसे गुजारिश की कि अब आप मैदान में चलिए, क्योंकि अब लोग जंग के अलावा किसी चीज़ पर तैयार नहीं। शायद अल्लाह ताला आपको के ज़रिए सुलह कर दे। हज़रत आयशा हौदज में सवार हुई। इस हौदज पर ज़रहें चढ़ा दी गई। वो अपने अस्कर नामी ऊँट पर सवार थीं जो याला बिन उमैया ने 200 दीनार में ख़रीद कर दिया था। जब वो शहर के मकानात से बाहर निकली तो शोर की आवाज़ उठने लगी। वो ठहर गई। रास्ते में जब भी शोर की आवाज़ आती तो वो ठहर जाती। एक जगह वो ठहरी हुई थी कि उन्होंने ज़बरदस्त शोर की आवाज़ सुनी। उन्होंने सवाल किया कि ये कैसा शोर है। लोगों ने जवाब दिया कि दोनों लश्करों के मिलने का। हज़रत आयशा के ये सुलह के लिए आपस में मिल रहे हैं या कोई बुराई पैदा हो गई है, लोग जंग शुरू हो गई है। हज़रत आयशा, तो ये दोनों फरीकों में से इस फरीक की आवाज़ होगी जिसने शिकस्त खाई है। अभी हज़रत आयशा खड़ी हुई थी कि शिकस्त की खबर पहुँची और ज़ुबैर सामने आते हुए नज़र आए। वो मैदान छोड़कर वादी उल सबा चले गए थे। हज़रत तलहा जंग में मशगूल थे कि एक बेनिशाना तीर आकर उनके घुटने में लगा, लेकिन वो बराबर लड़ाई में मशगूल रहे। जब उनका मोज़ा खून से भर गया और उनके लिए खड़ा होना दुश्वार हो गया तो उन्होंने अपने ग़ुलाम से कहा कि मुझे अपने पीछे बिठाकर किसी ऐसी जगह ले चलो जहाँ मैं दम ले सकूँ। वो ग़ुलाम इन्हें शहर बसरा में ले आया।
اب ہم اس سے قبل واقعات کو دوبارہ تفصیلاً بیان کرتے ہیں۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے پہنچ گئے تو حضرت علی گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر سے نکلے اور حضرت زبیر کو آواز دی۔ جب حضرت زبیر قریب آ گئے تو حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ یہ لشکر لے کر تم کیوں آئے ہو؟ حضرت زبیر: اس لیے کہ میں آپ کو اس خلافت کا اہل اور اپنے سے زیادہ مستحق نہیں سمجھتا۔ حضرت علی: حضرت عثمان کے بعد تم بھی خلافت کے اہل نہ تھے اور ہم تمہیں بنو عبد المطلب ہی میں شمار کرتے تھے، لیکن تمہارے اس برے بیٹے نے تمہیں اس مقام پر پہنچا دیا ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان تفریق پیدا کر دی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے چند اور باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ ہم دونوں کے پاس سے گزرے اور مجھ سے فرمایا، یہ تیرا پھوپھی زاد بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ حالانکہ یہ ایک روز تجھ سے جنگ کرے گا اور یہ اس کا تجھ پر ظلم ہوگا۔ یہ سن کر حضرت زبیر میدان سے یہ جواب دیتے ہوئے واپس لوٹے کہ خدا کی قسم اب میں تم سے کبھی جنگ نہ کروں گا۔ حضرت زبیر اپنے بیٹے عبداللہ کے پاس پہنچے اور ان سے فرمایا کہ مجھے تو اس جنگ میں کوئی بلائی نظر نہیں آتی۔ عبداللہ: آپ جب میدان میں نکلے تھے تو بلائی سوچ کر ہی نکلے تھے، لیکن جب آپ نے علی کے جھنڈے دیکھے تو آپ کو ان کے نیچے اپنی موت نظر آنے لگی، اس لیے آپ نے جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا۔ عبداللہ باپ کو جوش دلانے کے لیے اسی طرح کے تانے دیتے رہتے تھے۔ حضرت زبیر: لیکن میں علی کے سامنے قسم کھا چکا ہوں کہ میں ان سے جنگ نہ کروں گا۔ عبداللہ: اپنے غلام کو آزاد کر کے کفارہ دے دیجئے۔ حضرت زبیر نے اسے آزاد کر دیا اور صف میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی نے حضرت زبیر سے یہ بھی فرمایا کہ تم مجھ سے عثمان کا قصاص طلب کر رہے ہو، حالانکہ تم ہی نے انہیں قتل کیا تھا، جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ روز بد دکھایا جس کا دیکھنا ہمیں ہرگز بھی پسند نہ تھا۔ نیز حضرت علی نے حضرت طلحہ سے فرمایا، تم رسول اللہ کی زوجہ کو اس لیے لے کر آئے تاکہ ان کی پشت پناہی میں تم جنگ کر سکو، حالانکہ تم نے اپنی بیوی کو اپنے گھر میں چھپا کر بٹھا دیا ہے۔ کیا تم نے میری بیعت نہ کی تھی؟ حضرت طلحہ: بیعت تو ضرور کی تھی، لیکن اس صورت میں کہ تلوار میری گردن پر رکھی ہوئی تھی۔ حضرت علی نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کر سکتا ہے کہ وہ قرآن اٹھا کر فریقین کے درمیان کھڑا ہو جائے اور انہیں قرآن پر عمل کرنے کی دعوت دے۔ اگر وہ اس کا ہاتھ کاٹ دیں تو دوسرے ہاتھ میں قرآن لے لے، اور اگر دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے تو قرآن دانتوں سے تھام لے۔ ایک نوجوان نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ حضرت علی کی خواہش تھی کہ کوئی اور اس شخص کا کام سر انجام دے، اس لیے آپ تمام لشکر میں گھومے اور ہر ایک کے سامنے یہ بات پیش کی، لیکن اس نوجوان کے علاوہ کوئی بھی اپنے آپ کو موت کے منہ میں دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ حضرت علی نے اس نوجوان سے فرمایا، یہ قرآن ان کے سامنے پیش کرو اور ان سے کہو کہ یہ قرآن اول سے آخر تک ہمارے اور تمہارے خونوں کا فیصلہ کرے گا۔ لیکن مخالفین کے لشکر نے اس نوجوان پر حملہ کر دیا اور قرآن اس کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالے تو اس نے قرآن دانتوں سے تھام لیا، حتیٰ کہ یہ نوجوان شہید ہو گیا۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ اب تمہارے لیے جنگ جائز ہو گئی ہے، تم ان سے جنگ کرو۔ اس روز 70 آدمی اونٹ کی مہار تھامے ہوئے مارے گئے۔ جب یہ اونٹ کی کانچیں کٹ گئیں اور لوگوں کو شکست ہوئی تو حضرت طلحہ کے ایک تیر آ کر لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ زہری کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تیر مارنے والا مروان بن الحکم تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ کے اونٹ کی مہار تھامے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ نے ہودج سے سوال کیا کہ یہ کس نے مہار تھام رکھی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن زبیر ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، ہائے رے اسما کی بے اولادگی! جب عبداللہ بن زبیر لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو زخمیوں میں ڈال دیا تاکہ لوگ انہیں مردہ سمجھیں۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد وہ خاموشی سے میدان جنگ سے نکل آئے اور زخموں کی مرہم پٹی کی جس سے وہ صحت یاب ہو گئے۔ محمد بن ابی بکر نے حضرت عائشہ کا ہودج اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور اس پر ایک خیمہ لگا دیا۔ حضرت علی نے خیمہ کے باہر کھڑے ہو کر کہا کہ آپ نے لوگوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کی اور وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ آپ نے ان کے درمیان اپنی قوم کو بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے انہیں روانہ فرمایا اور کچھ مرد اور عورتیں ان کے ساتھ کر دیں اور ان کا سامان سفر تیار کروایا اور 12,000 درہم خدمت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اس رقم کو بہت کم سمجھا اور خزانے سے بہت سی رقم نکال کر حضرت عائشہ کی خدمت میں پیش کی اور فرمایا کہ اگر امیر المومنین نے اس مال کو لینے کی اجازت نہ دی تو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے۔ جنگ جمل میں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت زبیر بھی اس دن شہید کر دیے گئے تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ انہیں ابن جرموز نے شہید کیا تھا۔ حضرت زبیر کو شہید کرنے کے بعد ابن جرموز حضرت علی کے دروازے پر پہنچا اور پہرے دار سے کہا کہ اندر جا کر زبیر کے قاتل کے لیے اجازت طلب کرو۔
حضرت علی نے جواب دیا کہ ہاں اجازت دو اور اسے جہنم کی بشارت بھی سنا دو۔ محمد بن عمارہ نے عبید اللہ بن موسیٰ، فضیل، سفیان بن عزبہ کے حوالے سے قرہ بن الحارث کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں اس جنگ کے وقت احنف بن قیس کے ساتھ تھا اور میرا چچا زاد بھائی جون بن قتادہ حضرت زبیر بن العوام کے ساتھ تھا۔ ان کے پاس سے کچھ سوار گزرے، انہوں نے یا امیر کہہ کر آپ کو سلام کیا۔ حضرت زبیر نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد ان سواروں نے عرض کیا کہ مخالفین کا لشکر فلاں مقام پر آ کر ٹھہرا ہے، ہم نے آج تک ایسا مسلح اور کم تعداد لشکر کوئی نہیں دیکھا جس میں اس سے زیادہ روب پایا جاتا ہو۔ اس کے بعد یہ سوار آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد ایک اور سوار آیا، اس نے بھی حضرت زبیر کو یا امیر کہہ کر سلام کیا۔ حضرت زبیر نے اس سلام کا جواب دیا۔ اس سوار نے آ کر بتایا کہ مخالفین کا لشکر فلاں فلاں مقام پر پہنچ گیا ہے۔ جب انہوں نے آپ کے لشکر کی تعداد وغیرہ کا حال سنا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں آپ کا روب ڈال دیا تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ حضرت زبیر نے فرمایا اب تو یہی خبر بیان کرے گا، خدا کی قسم ابن ابی طالب کے لیے ہمارے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اس کے بعد وہ سوار بھی چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور سوار آیا، اس وقت گھوڑے میدان سے بھاگ رہے تھے۔ اس سوار نے عرض کیا کہ یہ لوگ جو آپ کے مقابلے میں آئے ہیں اس میں عمار بھی شامل ہیں، میں ان سے ملا ہوں، میری اور ان کی گفتگو بھی ہوئی ہے۔ حضرت زبیر عمار تو اس لشکر میں شامل نہیں۔ سوار خدا کی قسم وہ ساتھ ہیں۔ حضرت زبیر خدا کی قسم وہ ہرگز ان کے ساتھ نہیں۔ سوار خدا کی قسم وہ ان میں شامل ہیں۔ جب حضرت زبیر نے یہ دیکھا کہ سوار ان کی بات کی برابر تردید کر رہا ہے تو انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار سے کہا کہ تم اس کے ساتھ جاؤ اور دیکھو کیا واقعی ہی عمار اس لشکر میں ہے۔ وہ دونوں مخالفین کے لشکر کی طرف گئے۔ جون بن قتادہ کہتے ہیں کہ میں انہیں دور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں لشکروں کے ایک کنارے پر کچھ دیر کھڑے رہے، پھر واپس حضرت زبیر کے پاس آئے۔ حضرت زبیر نے دریافت کیا کہ کیا خبر لائے ہو؟ ان کے رشتہ دار نے جواب دیا کہ اس سوار نے سچ کہا ہے، عمار اسی لشکر میں ہے۔ حضرت زبیر نے یہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس کی ناک کٹ جائے اور اس کی کمر ٹوٹ جائے، اسے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اس کے بعد حضرت زبیر نے ہتھیار اتار دیے۔ جون بن قتادہ کا بیان ہے کہ مجھے میری ماں نے یہ کہہ کر گھر سے روانہ کیا کہ زندگی اور موت میں تو زبیر کا ساتھ دینا۔ جب حضرت زبیر نے ہتھیار اتارے تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یقیناً زبیر نے عمار کے بارے میں رسول اللہ سے کوئی ارشاد سنا ہوگا، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار کو کوئی حکم دیا ہوگا جو اس وقت زبیر کو یاد آیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت زبیر اپنی سواری پر سوار ہو کر میدان سے لوٹ گئے۔ جون بھی میدان سے واپس چلا آیا اور احنف کے ساتھ جا کر شامل ہو گیا۔ جان کا بیان ہے کہ دو آدمی احنف کے پاس آئے اور ان سے کچھ خفیہ بات کی۔ کچھ دیر آہستہ آہستہ باتیں ہوتی رہیں، پھر یہ دونوں سوار واپس چلے گئے۔ اس کے بعد عمر بن جرموز احنف کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اسے وادی الصبا میں پایا ہے، میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ جون کہتا ہے کہ میں یہ خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ حضرت زبیر کا اصل قاتل احنف ہے۔ عمر بن شعبہ نے ابو الحسن بشیر بن عاصم اور حجاج بن ارطاء کے حوالے سے عمار بن معاویہ الداہنی کا یہ ذکر بیان کیا ہے کہ عمار قبیلہ بحیلیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا بیان ہے کہ حضرت علی نے جمل کے روز اپنے ہاتھ میں قرآن لیا اور تمام لشکر میں قرآن لے کر گھومے اور فرمایا کون شخص ہے جو قرآن اٹھا کر مخالفین کو اس سے قبول کرنے کی دعوت دے اور اٹھانے والا یہ بھی سمجھ لے کہ وہ مقتول ہو کر رہے گا۔ کوفہ کے ایک نوجوان نے یہ بات قبول کی۔ یہ نوجوان سفید قبا پہنے ہوئے تھا۔ اس نے عرض کیا کہ یہ کام میں انجام دوں گا۔ حضرت علی کو اس کی نوجوانی پر ترس آیا۔ انہوں نے فرمایا کوئی اور شخص ہے جو کام یہ انجام دے اور وہ یہ سمجھ لے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس بار بھی لشکر میں سے اس نوجوان کے علاوہ کوئی نہ نکلا۔ حضرت علی نے قرآن اس کے سپرد کیا۔ اس نے مخالفین کو قرآن کی دعوت دی لیکن لوگوں نے اس کا داہنا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس نے قرآن بائیں ہاتھ میں تھام لیا، لوگوں نے وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ اس نے قرآن کو سینے سے چمٹا لیا اور اس کی تمام قبا میں خون میں ڈوب چکی تھی۔ نتیجے کے طور پر اس نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ جب یہ قتل ہو گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ اب ان لوگوں سے جنگ حلال ہو گئی ہے۔ اس شہید نوجوان کی ماں نے اس کا مرثیہ کہا۔ ترجمہ: ایک مسلمان نے ان لوگوں کو دعوت دی اور وہ برابر تلاوت قرآن میں مشغول تھا اور اسے مخالفوں کا کوئی ڈر نہ تھا۔ ان لوگوں کی ماں کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ یہ لوگ بغاوت پر تلے ہوئے تھے اور ان کی ماں انہیں روکتی نہ تھی۔ ان لوگوں کی داڑیاں خون سے تر ہو چکی تھی۔ عامر بن شعبہ نے ابو الحسن جعفر بن سلیمان کے حوالے سے مالک بن دینار کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت عمار نے حضرت زبیر پر حملہ کیا اور ان کے جسم میں نیزے چبھوتے ہوئے فرمایا اے زبیر کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ حضرت زبیر نے فرمایا نہیں، میں واپس جا رہا ہوں۔
عامر بن حفص کا بیان ہے کہ جمل کے روز عمار زبیر کے سامنے آیا اور نیزہ تان لیا۔ حضرت زبیر نے فرمایا، اے ابو الیقظان، کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ عمار، اے ابو عبداللہ، ہرگز نہیں۔ محمد اور طلحہ کا بیان ہے کہ جب جنگ شروع دن میں لوگ شکست کھانے لگے تو حضرت زبیر نے انہیں آواز دی کہ میں زبیر ہوں، میرے پاس آؤ۔ بھاگ کر کہاں جا رہے ہو؟ میں حضرت زبیر کے قریب کھڑا تھا، وہ پکار کر کہہ رہے تھے کہ کیا تم رسول اللہ کے حواری کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہو؟ اس کے بعد زبیر میدان سے نکل گئے اور وادی الصبا کی جانب چلے۔ دونوں آدمیوں نے ان کا پیچھا کیا، باقی لوگ ایک دوسرے سے جنگ میں مصروف تھے۔ جب حضرت زبیر نے دیکھا کہ دو سوار ان کا پیچھا کر رہے ہیں تو وہ میدان کی طرف واپس لوٹ آئے اور آ کر سخت حملہ کیا اور دشمنوں کی صفیں تتر بتر کر دی۔ جب دشمن واپس لوٹے تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ حملہ کرنے والے زبیر تھے۔ ساتھیوں نے زبیر کو پکارا کہ یہ البا بن الحیثم اور ایک جماعت کو لے کر آگے بڑھے۔ دوسری جانب سے قعقاع ایک جماعت لیے ہوئے آ رہے تھے۔ جب وہ طلحہ کے سامنے پہنچے تو طلحہ لوگوں سے پکار کر کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں، میرے پاس آؤ اور ثابت قدمی دکھاؤ۔ حضرت قعقاع جو حضرت علی کے لشکر میں تھے، حضرت طلحہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ زخمی ہو چکے ہیں اور جو چیز آپ کو لے کر کھڑی ہے وہ بھی نزاع کی حالت ہے، لہٰذا آپ کسی گھر میں جا کر آرام کر لیں۔ حضرت طلحہ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ مجھے کسی گھر میں لے چلو۔ اس غلام نے اس کے ساتھ دو آدمیوں نے انہیں سہارا دیا اور انہیں بصرہ لے کر چلے۔ اس کے بعد بھی جنگ ہوتی رہی اور پھر لشکر طلحہ شکست کھانے لگا۔ یہ لوگ شکست کھا کر بصرہ بھاگ جانا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مضر نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو گھیر لیا ہے تو یہ سب پلٹ پڑے اور لشکر کے قلب میں پہنچ کر میدان میں ڈٹ گئے، اور اب ایک نئے سرے سے جنگ شروع ہو گئی۔ ربیہ قبیلہ کے آدمی بصرہ ہی میں ٹھہر گئے اور وہ واپس نہیں لوٹے۔